अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्सर्ट पर जाने की। अच्छी लड़कियां वहाँ पर नहीं जाती हैं। अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अम्मा, मैं भी उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर ज़रूरत क्या है वहाँ पर जाकर टाइम बर्बाद करने की। तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, घर में बैठकर तैयारी करो। उसकी माँ के साथ साथ उसके कज़न ने भी उसको डांटा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। खुद तो तुम पूरी दुनिया घूम कर आ गए हो, अपनी बारी में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। बस हर किसी को मुझ पर ही पाबंदी लगानी होती है। इस बार तो मैं हर हाल में कॉन्सर्ट पर जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि किस में दम है जो मुझे रोकेगा। उसने अपने कज़न को आंखें दिखाते हुए कहा। उसकी माँ, जो कि किचन में रोटी बना रही थी, बेटी की बात सुनकर बेलन उठाकर बाहर आ गई। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो उसे मारने के लिए आगे गई ही थी कि वो जुनैद के पीछे जाकर छुपी। अम्मा, क्या कर रही हैं? जवान औलाद हूँ, जवान औलाद पर कौन हाथ उठाता है? हाथ नहीं, बेलन है, ये जुनैद ने उसके इल्म में इजाफा करते हुए कहा तो उसने गुस्से से उसके बाजू पर चुटकी काटी। हाय, मार डाला। मुझे आंटी देख रही हैं इस बदतमीज़ लड़की को कैसे बच्चों जैसी हरकतें करती है। मैं खुद भी इससे बहुत ज़्यादा तंग हूँ। अभी कल ही मोहल्ले की औरत मेरे पास शिकायत लेकर आई थी। मुझे बताओ कि इस उम्र में दूसरों के घरों के बेल बजाकर कौन भागता है? अरे, ये काम तो छोटे छोटे बच्चों का होता है, जिनको किसी भी चीज़ की समझ बूझ नहीं होती है, जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। तुम्हारी उम्र 21 साल हो चुकी है और कद देखो अपना। उन्होंने गुस्से भरी नज़र अपनी जवान औलाद पर डालते हुए कहा तो वो अपने बाल लहराती हुई तेज़ी से वहाँ से चली गई। लेकिन जाने से पहले वो फिर से चलाना नहीं भूली थी कि अम्मा, मैंने हर हाल में कॉन्सर्ट पर जाना है और मैं आपको बता रही हूँ, अगर बाद में आपने मुझे पकड़ लिया तो मुझे कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको इन्फॉर्म करी हूँ। उसका भी इतला देने का अपना ही अंदाज था। अब उसका रुख मोहल्ले में बने अपने कज़न के घर की तरफ था, जिसके साथ मिलकर वो इस तरह के मंसूबे बनाती थी। उसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। सामने ही एक लाइब्रेरी थी। उसके दिमाग में झमाका हुआ। अभी 2 हफ्ते पहले ही उसने एक बुक इशू करवाई थी, वो रिटर्न करना भूल गई थी। हर बार ही वो ऐसा ही करती थी। इस बार लाइब्रेरियन ने उसे कहा था कि अगर तुमने बुक लेट जमा करवाई तो तुम्हें अगले 3 महीनों तक किताब नहीं दी जाएगी। अब इसी चीज़ से बचने के लिए वो फिर से अपने कमरे की तरफ भागी थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब भी कोई किताब लाती थी तो उसे एक ही दिन में ख़त्म कर लेती थी, लेकिन वापस करने की बारी आती तो वो टालती रहती थी। वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने ही लगी थी कि उसका सर किसी से जाकर टकरा गया। अल्लाह जी, ये कौन सी फौलादी दीवार है, मुझे मार डाला इसने, दर्द से कराहते हुए कहा। निगाहें उठाकर देखी तो सामने ही 6 फुट का नौजवान खड़ा था। उसने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, सर पर पी कैप पहने, आंखें छोटी छोटी किए। वो खून ख्वार अंदाज में उस लड़की के चेहरे को घूर रहा था, जो कि गलत वक्त में उसे टकरा गई थी। ओ हेलो मिस्टर, होश में तो हो या कहीं मेरी खूबसूरती देखकर सर चकरा गया है? वो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली तो उस नौजवान की आंखें थोड़ी सी छोटी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो उसकी बात सुनकर महजूज हुआ हो। लगता है कि गूंगा है। मैडम, गलती आपकी थी। अगर आप अपने इन उल्लू जैसी आंखों का इस्तेमाल कर लें तो आपको हर किसी से सवाल जवाब करने की ज़रूरत ना पड़े। ओ हेलो, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? जी, मुझे पता है कि मैं एक बेवकूफ़ लड़की से बात कर रहा हूँ, जो बेवकूफ़ होने के साथ साथ काफ़ी बदतमीज़ भी है। एथिक्स नाम की चीज़ तो उसे छूकर ही नहीं गुजरी है। वो बाजू लपेटकर मुतमईन अंदाज में उसकी ज़ात पे कसीदे पढ़ रहा था। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। उसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज ही ना मिले। पहली बार वो किसी के सामने इस तरह से खामोश हुई थी, और वो भी इस वजह से क्योंकि पहली बार ही
کسی نے اس کو ذلیل کرنے کی جرات کی تھی۔ تمہیں تو میں بہت اچھے طریقے سے دیکھ لوں گی، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی میرا آپ سے دوبارہ سامنا ہو، کیونکہ وہ دن پھر آپ کی زندگی کا سب سے خطرناک دن ہوگا۔ پراسرار انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، بات تو ایسے کرے ہو جیسے کوئی بہت بڑے گینگسٹر ہو۔ تم جیسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں میں تم جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے جب وہ پلٹی تو کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی اس کی طرف بیزاریت بھرے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ میڈم، اگر آپ کی لڑائی مکمل ہو گیا تو کائنڈلی آپ بک واپس کر دیں، اس نے اس قدر تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ وہ بھی تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آخر آپ اس طرح کے لوگوں کو لائبریری میں آنے کی اجازت کیسے دے دیتے ہو؟ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے اس کو جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ ان کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ اس لڑکی کا اشارہ ام ہانی کی ذات کی طرف تھا۔ فائن، اس نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیا میں دوبارہ ایک بک ایشو کروا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں، میڈم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ پچھلی بار آپ جو بکس لائی تھیں ان کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ ارے کیا ہوا تھا ان کو؟ میں نے تو ان کو بہت ہی سنبھال کر رکھا تھا۔ اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے وہ معصوم بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پر موجود ایک ایک شخص اس کی اصلیت سے اور اس کی شرارتوں سے واقف تھا۔ اس بکس کے آخری پیجز کو چوہے کھا چکے تھے۔ میڈم صاحبہ یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے وہ بک پڑھی ہی نہ ہو اور گھر کے کسی کونے میں پھینک دی ہو۔ دیکھیں میڈم، اب آپ مجھ پر ناجائز الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے اس بک کا ایک ایک لفظ پڑھا تھا اور سب کچھ مجھے ازبر ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ میڈم پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ باقی لوگوں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے اب کی بار اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کی فضول باتیں برداشت کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ پلٹی۔ روحان خانزادہ اپنی بھرپور وجاہت سے اس کی جانب مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، ویسے مجھے آپ سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی، چھوٹتے ہی اس نے شکوہ کر دیا۔ دراصل یہ ایک پرائیویٹ لائبریری تھی جس کا آنر روحان خانزادہ تھا۔ اس کو بکس میں کافی دلچسپی تھی، اسی وجہ سے اس نے لائبریری اوپن کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بکس صرف وہاں کے رہائشیوں کو ہی ملتی تھیں۔ خیر، شکوہ تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس لائبریری سے جب بھی جی چاہے کتاب لے سکتی ہوں، مگر آپ کی میڈم صاحبہ تو مجھے کتاب لینے کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وہ حیرت سے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ شمع، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کا لہجہ یکدم ہی سخت ہو گیا تھا۔ ام ہانی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی وجہ سے بلا وجہ وہ لڑکی ذلیل ہو گئی تھی، حالانکہ غلطی سچ میں اس کی اپنی ہی تھی۔ سوری سر، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مگر میڈم صاحبہ مجھے ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ یہ جو بکس کہہ رہی ہیں آپ ان کے حوالے کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ام ہانی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو تو کیا ہم چل کر باہر بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنے چمکتی ہوئے آنکھوں سے وہ اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے بولا۔ ام ہانی کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس انسان میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو وہ ہر بار ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ وہ خود کو روکنے کی پوری کوشش کرتی مگر ناکام ہو جاتی۔ وہ پیار محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر یہ کشش اسے لگ رہا تھا کہ کسی دن یہ کشش ہی اس کی جان لے لے گی۔ جی بالکل، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، ام ہانی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ باہر لان میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جس کانسرٹ کی آپ بات کر رہی تھیں میں نے اس کے 3 ٹکٹ خرید لیے ہیں، ایک آپ کے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک میری سسٹر کے لیے۔
اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں آپ کو بخیریت آپ کے گھر میں پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی، کیونکہ ٹکٹ تو اس کے کزن نے بھی خریدے ہوئے تھے، اور اگر وہ سائم کو دھوکہ دے دیتی تو ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ وہ اصل میں میری فیملی مجھے الاؤ نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ڈیڈ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو میری 2-3 بار ان سے بات ہو چکی ہے۔ ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلی پارٹنرشپ بھی کریں گے۔ ہانی کے لیے یہ بات بالکل نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولا تو وہ دوبارہ سے گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر آپ صرف تیار رہیے گا۔ آپ کے بابا سے بات کر کے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نے اپنے کزن کے ساتھ پلان بنایا ہوا ہے۔ ہمت کر کے اس نے الفاظ ادا کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ روحان خان زادہ کی چمکتی ہوئی آنکھیں یکدم ہی بجھ گئی تھیں۔ شاید اسے ہانی سے اس طرح کے رویے کی امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آپ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ بیچ میں ایسی باتیں کر جاتا تھا کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ موقع پاتے ہی وہاں سے فرار ہو گئی۔ روحان خان زادہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا تھا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ وہاں پر صرف روحان موجود نہیں تھا، بلکہ ایک اور وجود بھی تھا جس کی نظریں ان دونوں نفوسوں پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ محترم، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس بار آپ مجھے اپنے ساتھ کشمیر لے کر جائیں گے، مگر آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ سائم اس وقت اس کے سامنے کھڑا بے بسی کی مورت بنا ہوا تھا، کیونکہ محترمہ کے ہاتھ میں ایسے کارڈز تھے جو اگر وہ کھیل لیتے تو سائم خان زادہ صاحب کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ 2 دن پہلے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر گئے تھے جہاں پر ہمارے خاندان کے شریف مرد جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ دیکھو، تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر جا کر کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے۔ مسئلہ غلط کام کرنے سے نہیں، مسئلہ تمہارے وہاں پر جانے سے ہے۔ اچھا، مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ زیادہ نہیں، بس 10,000 میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، اور آج شام میرے گھر آنا، میرے ماما بابا کو منانا کہ تم مجھے اپنے ساتھ کانسرٹ لے کر جاؤ گے، تو میرا پورا خیال رکھو گے، اور پھر باخیریت مجھے میرے گھر تک ڈراپ کر دو گے۔ کیا تمہیں شکل سے میں پاگل نظر آ رہا ہوں، یا تمہیں میرے سر پر سینگ نظر آ رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالوں گا؟ میں اور تمہارے بابا سے تمہارے لیے پرمیشن مانگوں گا؟ یار، ان ساری فارمیلٹیز کو چھوڑو، میری بات مانو۔ میں تمہیں ایک آسان مشورہ دیتا ہوں، تم بھی خوش رہو گی، میں بھی خوش رہوں گا، دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سا مشورہ؟ تم ایسا کرو، رات کو 11 بجے کانسرٹ ہوگا تو تم 9 بجے تک تیار ہو جانا۔ کیا تم نے اپنے موم ڈیڈ کو ڈیٹ بتائی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بس پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ تم 2 گلی چھوڑ کر آ جانا، میں وہاں پر کھڑا ہوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہیں رات کے 1 بجے تک تمہارے گھر میں ڈراپ کر دوں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھول کر بیٹھا ہوگا؟ یہ ایک فلاپ آئیڈیا ہے۔ میری امی ابو سے چھپ کر کوئی بھی کام نہیں کروں گی، کیونکہ جب بھی میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچتی ہوں تو بری طرح سے پھنس جاتی ہوں۔ اس نے فوراً سے انکار کیا تھا اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہاں پر مجبور میں نہیں بلکہ مجبور آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ کا بہت کچھ بگڑ سکتا ہے۔ محترم، اسی وجہ سے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی بجائے میری بات ماننے کا فیصلہ کریں۔ دیکھو، اگر تمہارے بابا نے انکار کر دیا پھر تو ہم کسی بھی صورت نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ میرا نہیں بلکہ آپ کا کام ہے، ورنہ میں ابھی آپ کے بڑے بھائی کے پاس جا کر
آپ کو وہ ویڈیوز دکھا رہی ہوں۔ یا میرے اللہ، آخر تمہیں کیسے میرے کاموں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ آخر کون ہے وہ غدار جو تمہیں میری سرگرمیوں کے بارے میں بتاتا ہے؟ وہ اب اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی وہ کسی سے اتنا تنگ نہیں آیا تھا جتنا تنگ اسے ام ہانی کرتی تھی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، ان دونوں میں تقریباً 3 سال کا فرق تھا، مگر ہر وقت ہی اس کی ماں بنی رہتی تھی، اس پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ ام ہانی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ کسی سے کیسے اپنا کام نکلوانا ہے۔ میرے بہت سے جاسوس ہیں، کہیں تمہاری جلال کے ساتھ دوستی تو نہیں ہو گئی؟ یہ سن کر ام ہانی کا چہرہ ایک دم سے لال ہو گیا تھا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی ہوں، میں دوستی کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تمہاری عادت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، تم بھائی بھائی کہہ کر اپنے کام نکلوا لیتی ہو۔ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اس سے بھی زیادہ بری ہیں محترمہ۔ چلو آپ جاؤ، یہاں سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ بھی مکمل کرنی ہے، تو پھر میں سمجھ جاؤں کہ تم آج رات میرے بابا سے پرمیشن لینے کے لیے آؤ گے۔ ہاں ہاں، دیکھا جائے گا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اور میرے 10,000۔ یار ایک تو تم بھی نا۔ وہ اس کے اکاؤنٹ میں فوراً سے 15,000 ٹرانسفر کر چکا تھا۔ یہ 5,000 کس لیے؟ یہ اپنا منہ بند رکھنے کے لیے۔ مہربانی کرو، اب خاموشی سے اپنے لبوں کو سی کر میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ واو یار، اگر تم روز مجھے اتنے پیسے دیتے رہو تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں پریشان ہی نہیں کروں گی۔ اسے بائیں آنکھ مارتی ہوئی وہ ہنستی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ جانتے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، مگر جو کچھ رات کو ہونے والا تھا اس کے بارے میں اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کبھی گھر کے کام بھی کر لیا کرو، ہمیشہ ہی بیٹھی ناولز پڑھتی رہتی ہو یا پھر ڈرامے دیکھتی رہتی ہو۔ سسرال والے تمہیں پلکوں پر بٹھا کر نہیں رکھیں گے، بلکہ گھر کے کام کاج بھی کروائیں گے۔ امی جان، میں تو کسی ایسے گھر میں شادی کر کے جاؤں گی جہاں پر ساس سسر کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہوگا، صرف اور صرف میرا شوہر ہوگا، وہ بھی اتنا امیر ہوگا کہ میں اسے کہوں گی کہ میرے لیے نوکرانی رکھو۔ ہاں ہاں، تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے تم نے اپنا سسرال آرڈر پر تیار کروانا ہے۔ یہ سن کر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ امی جان، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، آپ تو اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ بس کر جاؤ اور جا کر ہانڈی میں چمچہ ہلاؤ، تب تک میں تمہارے بابا کے کپڑے استری کر لوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ عورت کا گھر اسی وقت ہی جنت بنتا ہے جب عورت اپنے گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے۔ تم بے شک صفائی وغیرہ کے لیے نوکرانی رکھنا، لیکن کم سے کم کھانا بنانا تو سیکھ لو، کیونکہ مردوں کو ہمیشہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا پسند آتا ہے۔ اس کی ماں اسے نصیحتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ان کی باتیں کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر کھڑی تو ہو گئی، مگر ہمیشہ کی طرح کام بھول گئی۔ اس شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑی گانے سن رہی تھی جب اسے کچھ جلنے کی بو آئی۔ امی، مجھے کیا کام کہہ کر گئی تھی؟ اسی وقت ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ جلدی سے ہانڈی کی طرف پلٹی، مگر پوری ہانڈی جل چکی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ امی تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ جلنے کی بو سونگھ کر رشیدہ بیگم بھی تیزی سے کچن کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہائے لڑکی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ مہمان آنے والے تھے، اب میں کیا کروں گی؟ اب ان کے لیے باہر سے کھانا منگوانا پڑے گا۔ ان کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اس کو 2 تھپڑ رسید کر کے انہوں نے باہر نکال دیا اور خود وہاں پر پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ اس لڑکی نے مجال ہے جو ایک بھی دن مجھے سکھ دیا ہو، جب بھی کچن میں آتی ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اسے کپڑے استری کرنے کے لیے نہیں بولا تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اپنے بابا کا نیا جوڑا جلا دے گی۔ اسی وجہ سے انہیں صرف اس کو ہانڈی میں چمچہ ہلانے کے لیے کہا، مگر اس کام میں بھی وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔
اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اپنے کزن کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سائم ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کہیں اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دے دیا؟ اگر اب یہ مجھے علی ظفر کے کانسرٹ پر نہ لے کر گیا تو میں اس کی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بربادیوں کے پلان بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی سائم صاحب کھڑے تھے، بازو لپیٹے مسکرا رہے تھے۔ آپ کے بابا جان گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہیں۔ آپ کی ماما جان بھی رات کے 9 بجے اپنی میڈیسنز لے کر سو جاتی ہیں۔ دراصل اس کی امی کو شوگر تھا اور کچھ دوائیاں ایسی ہی تھیں جس کی وجہ سے ان کو فوراً ہی نیند آ جاتی۔ مگر اس چوہے جنید کا کیا؟ وہ تو ہمیشہ ہی کھاد لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے تم اس کی ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو پیسے سے نہ خریدا جا سکے۔ اگر تو اس نے ہمیں پکڑ لیا تو اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا لیں گے، ورنہ تمہارے پاس اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری تو ہوگی۔ سائم نے سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ صرف وہ واحد انسان ہے جس کی میرے پاس کمزوری نہیں ہے، مگر میری ساری کمزوریاں ہی اس کے پاس ہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ چلو کوئی تو ایسا ہے جسے تم ڈرتی ہو، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم صرف ڈرانا ہی جانتی ہو۔ اس کے ناک کو پیار سے کھینچتا ہوا مسرور انداز میں بولا تو وہ درد سے کرا اٹھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر ٹیبل پر رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے خط پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ خط یہاں پر کس نے رکھا ہے۔ اب تو خط کا زمانہ ہی نہیں تھا، تو ڈائریکٹ میسیجز ہوتے تھے اور فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جاتی تھیں۔ یہ سوچ کر وہ دھیمے سے انداز میں ہنسنے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کی کزن سونیا کے لیے آیا ہے، مگر اس کے تایا کا خاندان اپنے بچوں کے ساتھ سعودیہ گیا ہوا تھا۔ صرف جنید ہی یہاں پر موجود تھا کیونکہ اس کے پیپرز چل رہے تھے۔ ان کی واپسی تقریباً 1 مہینے کے بعد ممکن تھی۔ سونیا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہتی تھی، مگر آج کل اس کی غیر موجودگی میں ہانی نے خود ہی پورے کمرے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب اس نے وہ لفافہ کھولا تو وہاں پر صرف 4 لفظ لکھے ہوئے تھے، I will meet you soon۔ یہ ضرور جنید کی شرارت ہوگی، وہی اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے۔ انگلش موویز دیکھ کر اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں ان سب سے خوفزدہ ہو جاؤں گی۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے بال ہوا میں لہرائے اور تیار ہو کر 2 گلیاں چھوڑ کر سائم کے پاس گئی اور اس کی ہیوی بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی بائک پر سفر کر رہی تھی۔ سائم نے ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی ہیوی بائک لی تھی۔ وہ اسے مسلسل 1 ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ رائڈ لو، قسم سے بہت زیادہ مزہ آئے گا، مگر وہ انکار کر رہی تھی کہ مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آج اس نے سائم کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور خوفزدہ انداز میں کہا، پلیز آہستہ چلانا، مجھے اس عمر میں نہیں مرنا ہے، اور آج تو میں مر سکتی ہی نہیں ہوں کیونکہ اماں سے چھپ کر جا رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ بہت سی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اس طرح کا کام وہ زندگی میں پہلی بار چھپ کر رہی تھی، اور اسے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے بعد تمہاری اماں کی اچانک ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کو اپنی بیٹی پر بے ساختہ پیار آتا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جا کر اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگاؤں اور اس کے ماتھے پر بوسہ دوں۔ وہ تمہارے کمرے میں جاتی ہے مگر دیکھتی ہے کہ تم اپنے کمرے میں موجود نہیں ہو۔ وہ تمہیں پورے گھر میں تلاش کرتی ہے مگر تم کہیں بھی نہیں ہوتی۔ سائم ابھی اپنی بات مکمل کر ہی رہا تھا کہ اس نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر مارا تو وہ ڈر سے کرا اٹھا۔ کیا کرتی ہو پاگل لڑکی؟ تو مجھے بدوائیں مت دو یار۔ میں بدعا تو نہیں دے رہا، میں تو بس تمہیں ایک سچویشن دے رہا ہوں۔ ہاں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیوں پھنسی ہوں؟ پھنسے میرے دشمن اور وہ جو مجھے پھنسانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سائم کو بے ساختہ اس وقت پیار آیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ بہت ہی آہستہ سپیڈ میں بائک چلا رہا تھا کیونکہ محترمہ کو تیز سپیڈ سے خوف نہیں محسوس ہوتا تھا۔ قریب ہی ایک ہوٹل تھا، ان کا کانسرٹ ڈیلے ہو گیا تھا۔ اب وہ 10 بجے شروع ہو رہا تھا، ابھی اس میں کافی ٹائم تھا۔
وہ دونوں ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے اور چائے پینے لگے۔ وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم مجھے تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، مگر پریشانی پھر سے اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، سائم نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اگر سائم کو بتا دیتی تو اسے بھی کوئی بھید نہیں تھا کہ وہ یہیں پر ہی تماشا لگا دیتا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم 100% شیور۔ ویسے مجھے بتاؤ تمہارا روحان کے ساتھ کیا سین ہے؟ چائے فواروں کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی تھی۔ ارے اس کے ساتھ تو میرا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ وہ انسان پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ میں نے اس کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ کیا تم نے روحان کو تھپڑ مارا تھا؟ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ جب شروع میں لائبریری گئی تھی تو وہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، بس مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ محترمہ کی اپنی ہی غلطی تھی، لیکن روحان اعلی ظرف کا مالک تھا جس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور اب تو وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا اور پہلے سے زیادہ اس کی فکر بھی کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ گول مول کر گئی تھی۔ یار مجھے وہ انسان بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس انسان سے دور ہی رہو۔ ہاں، مجھے بھی وہ تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے۔ خیر ہمیں اس سے کیا، کون سا میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تو سائم کھول کر مسکرا دیا۔ ہاں محترمہ، آپ کا نکاح تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، ابھی تک محترمہ کو بتانے کی اجازت نہیں تھی، یہ بات صرف گھر کے بڑوں کو ہی معلوم تھی۔ بچپن میں ہی اس کا نکاح اس کے بابا کے دوست کے بیٹے سے کر دیا گیا تھا، اور بہت جلد ہی ان دونوں کی شادی کی بھی پلاننگ چل رہی تھی۔ اس کے بابا کے دوست ان سے شادی کی تاریخ بھی مانگ رہے تھے، مگر وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابھی تک ان کی بیٹی کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اس کی امی بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ پہلے تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے، پہلے گھر کے کام کاج وغیرہ سیکھ لے اور ذمہ داریوں کو نبھانا جان لے، پھر اس کے بعد ہی وہ اسے کسی بڑے رشتے میں باندھیں گی۔ ابھی اگر وہ اس کا نکاح کر دیتی تو اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی دن اپنے سسرال کو ٹھگنی کا ناچ نچا دیتی۔ اچانک ہی اس کی نظر پی کیپ والے اس آدمی پر پڑی جس کو اس نے لائبریری دیکھا تھا۔ یار وہ انسان مجھے کافی دیر سے گھور رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سائم غصے سے اپنی جگہ پر، اس نے ہی لگا تھا کہ اس نے سائم کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ویسے بھی کافی دیر گزر گئی ہے۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم کافی دیر سے اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کیا اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جلدی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تمہارا بھی نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چلو اب چلتے ہیں یہاں سے۔ پی کیب والے انسان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان پاشا نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے گارڈ کو کال ملاتے ہوئے کہا، وہ لڑکی اس وقت ریڈ کلر کی بائک پر سوار ہے، اس بائک کا نمبر 015۔ وہ دونوں ایک کانسرٹ پر جا رہے ہیں۔ تمہارے پاس اچھا موقع ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ جی باس، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ گارڈ نے اس کو تسلی دی تو وہ دوبارہ سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ چائے والا لڑکا 2 بار اس کے قریب آ چکا تھا اس کا آرڈر لینے کے لیے۔ تیسری بار جب وہ آیا تو اس نے آرڈر دیے بغیر ہی اپنی جیب سے 5,000 ہزار کے 5 نوٹ نکالے اور اس چھوٹے لڑکے کی جیب میں ڈال دیے۔ یہ مالک کے حوالے نہیں کرنا۔ اس کے چہرے کو تپکتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس چھوٹے سے لڑکے کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں، اتنے تو اسے مہینے کے آخر میں بھی نہیں ملتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خواب ایک بار پھر سے جاگ گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے چل پا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ٹانگ زخمی ہو یا پھر وہ نشے میں ہو۔ اس نے دوبارہ سے اپنا موبائل نکالا اور ایک کال ملائی۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی شخصیت اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ روحان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ پرسکون انداز میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ وہی ارادہ ہے جو پہلے سے ہم طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بار ہم لوگوں نے کسی کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر بڑی پیاری پیاری حسینائیں آئی ہوئی ہیں۔ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ لڑکی 2 دنوں کے بعد میرے کمرے میں موجود ہونی چاہیے، اور اس لڑکی کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ شامل نہیں کرنا ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاشا، یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک ذمہ دار انسان ہو اور اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ کیسے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے۔ نہ تو میں نے پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا تھا اور نہ ہی اب مایوس کروں گا۔ بس اسی وجہ سے تو تم میرے فیورٹ ہو۔ روحان خانزادہ نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ دونوں کی آنکھیں اس وقت چمک رہی تھیں۔ یہ وہی چمک تھی جسے دیکھ کر ہانی دیوانی ہو گئی تھی، اور اسے اندازہ ہوتا کہ یہ چمک اس قدر خطرناک ہوتی تو شاید وہ اس آنکھوں میں دیکھنا ہی پسند نہ کرتی۔ وہ دونوں کانسرٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کو آخر میں جگہ ملی تھی کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس سے بچھڑ گئی تھی۔ اس کی طبیعت اچانک ہی خراب ہونے لگی تھی۔ اس کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میری ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پلیز میری مدد کرو۔ اس نے حیرانگی سے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ کہاں پر ہے تمہاری ماما؟ میری ماما سڑک پر پڑی ہوئی ہیں، ان کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ میری ماما مر جائیں گی، میری ماما مجھ سے دور ہو جائیں گی، پلیز میری مدد کرو۔ وہ اس کے قدموں میں گر گیا تو وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر باہر نکلی مگر سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی اسے کچھ سوچنا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ سلطان پاشا کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ وہ بہت ہی پرسکون انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہا تھا اور اس کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ تم بہت ہی حسین ہو، پیاری لڑکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس نے اس چھوٹے سے بچے کو 15,000 دیتے ہوئے کہا، اس طرح کا کام دوبارہ کبھی بھی مت کرنا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ وہ بچہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ہانی کو اپنے بازو میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک نئی کہانی شروع ہونے والی تھی جس کا مرکزی کردار وہی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ دوسری طرف کانسرٹ ختم ہو گیا تھا مگر ہانی سائم کو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کو تلاش کر رہا تھا۔ صرف ہانی ہی نہیں بلکہ وہاں سے کافی لڑکیاں غائب تھیں۔ سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ صبح تقریباً 6 بجے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب اس نے سب گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں بتایا تو سب لوگوں نے اسے بہت ڈانٹا، اسے دھتکارا۔ وہ خود بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ہانی کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو برا بھلا کہتی تھی مگر وہ اپنی بیٹی سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ان کے دل کے بے حد قریب تھی۔ وہ حویلی جہاں پر کچھ دن پہلے تک خوشیوں کا سماں تھا، اب وہاں پر سوگ پھیلا ہوا تھا۔ اس کے تایا جان بھی واپس آ چکے تھے۔ وہ بھی اب اپنی بھتیجی کو پاگلوں کی طرح پورے شہر میں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس کے پاس شہروں میں بھی انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا تھا مگر وہ نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے سے زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا۔ دوسری طرف ہانی کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا اور کافی بڑا بھی تھا۔ وہاں پر ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اس سے پہلے لگا کہ وہ اکیلی ہے، لیکن جب اس کی نگاہیں اٹھیں تو اس نے دیکھا کہ کھڑکی میں ایک آدمی کھڑا تھا جس نے پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔
وہ چہرے پر ماسک موجود تھا، وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ تو وہی شخص تھا جو اسے لائبریری میں ملا تھا۔ دیکھو، اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے قدموں میں بھی گر کر تم سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوٹی لڑکی، اس چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور تم میرے کیریئر کو آگے بڑھانے میں میری مدد بھی کر سکتی ہو۔ وہ اس کے اوپر ذرا سا جھکتا ہوا بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف بڑھی، مگر زمین پر گر گئی۔ سامنے کھڑے شخص کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں، خود کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے میری جان، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے اگر میرے خاندان والے تم تک پہنچ گئے تو وہ تمہارے کوئی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت کینیڈا میں رکھا ہوا ہے۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور یہ بات سچ ہی تھی۔ وہ اسے اپنے پرائیویٹ جیٹ میں کینیڈا لے کر آ گیا تھا۔ بہت جلد ہی تمہارا بھی سودا ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ یہ بات مکمل کرتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ اگلے ہی دن اسے اس چیز کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک ایسے گروہ کے ہاتھ لگ گئی ہے جو کہ لڑکیوں کو اسمگل کرتے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان اس کے وجود سے نکلتی جا رہی تھی۔ پوری زندگی اس نے عزت کے ساتھ گزاری تھی، کبھی بھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب آنے کی، اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب وہ ایک ایسے کیس میں پھنس گئی تھی جو اس کی صرف اور صرف ذلت کا باعث بننے والا تھا۔ روحان خانزادہ اس وقت غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر حال میں اس لڑکی کو تلاش کرنا۔ میرا اس لڑکی سے ایک بدلہ رہتا ہے، جب تک وہ بدلہ نہیں لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یار، میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پتہ نہیں وہ ایک دم سے کہاں پر چلی گئی۔ سلطان پاشا نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، لیکن اپنے ہر کام کے لیے وہ اپنے باس یعنی روحان خانزادہ کے سامنے جواب دیتا۔ اگر تو تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہتا روحان خانزادہ اس وقت بہت ہی غصے میں نظر آ رہا تھا، جبکہ سلطان بادشاہ اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہوں اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکی اچانک سے کہاں غائب ہو گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیر خان نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولا تو روحان خانزادہ بھی سوچ میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بھول گئے ہیں کہ ایک بار پہلے بھی اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو صرف ایک موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن بھی جب آپ مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو صرف وہ واحد انسان تھا جو ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر آپ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے حق میں ثبوت پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سوری یار، میں بس غصے میں آ گیا تھا۔ میں تجھ پر کیسے شک کر سکتا ہوں؟ تو میرا جگری یار ہے۔ تجھ پر شک کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ اس کے کندھے تھپکتا ہوا دھیمے سے انداز میں بولا تو وہ بھی جی جان سے مسکرا دیا تھا۔ میں آپ کا بھروسہ کبھی بھی نہیں توڑوں گا، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ جیسے اس چھوٹی سی لڑکی کو یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا بھی سمگل کیا جائے گا تو وہ بہت بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی اور کسی طرح سے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلنے میں تو کامیاب ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ حویلی کے پچھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ اس ملک میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کا ارادہ کسی طرح سے اس بڑے سے مینشن میں سے باہر نکل کر پولیس اسٹیشن تک پہنچنے کا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بعد میں کون سے کنسیکوینسز ہوں گے، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کال کر کے سارا مسئلہ حل کروا دے گی۔ لیکن اگر اس کے گھر والوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا تو یہ خیال آتے ہی اس کا وجود ایک بار پھر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے منتشر ہو گیا تھا۔ چھوٹی لڑکی، تم یہاں سے فراز نہیں ہو سکتی ہو۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ چونک گئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی نقاب پوش انسان کھڑا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو،
میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم جتنے پیسے دو گے وہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ میرا باپ کس قدر امیر آدمی ہے، وہ تمہیں منہ بولی رقم بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ آدمی اب دلچسپ انداز میں چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ اسے رشوت کا لالچ دے رہی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں تم نے رشوت کے بارے میں کیسے سیکھ لیا؟ اس کے سوال پر وہ حیران رہ گئے۔ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ مجھے یہ سب کچھ کر کے ایک بہت بڑی اور موٹی رقم ملے گی، اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ایک لاپرواہ لڑکی سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ کچھ دن تک وہ روئیں گے لیکن پھر ان کا دل سکون میں آ جائے گا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں۔ یہ سن کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ یہ بات تسلیم کرتی تھی کہ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اسے بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور تو مجھے پیسے دینے کی بات کر رہی ہوں، جتنا تمہارا باپ مجھے پیسے دے گا اس کو 100 سے ضرب دو تو جو رقم بنتی ہے وہ مجھے ایک شیخ دینے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف تمہارے اس حسن کو حاصل کرنے کے لیے۔ مگر میں اتنے سستے میں تمہیں نہیں بیچوں گا، تمہاری تو میں ایک بہت ہی بڑی قیمت لگاؤں گا، پلیز ایسا مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی جبکہ وہ اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تیسرے دن اس نے اس کو زبردستی کھانے کی ٹیبل پر بلایا تو وہ روحان سی ہو گئی۔ میرا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا خیال نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ صرف تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر تم مر گئی تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، مگر مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ماسک اتارنا چاہا تو اس نے مضبوطی سے اس چھوٹی سی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آج تو یہ کوشش کر لی ہے، دوبارہ اس طرح کی غلطی کی تو تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ غراتے ہوئے بولا، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ نہیں جانتے تھے کیا کس وجہ سے وہ اسے اپنا چہرہ نہیں دکھا رہا، کہیں اسے ڈر تو نہیں تھا کہ اسے بعد میں ایکسپوز کر دے گی؟ مگر یہ تو اس صورت میں ممکن ہو سکتا تھا اگر وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس محل کو چاروں طرف سے ہی گارڈ نے گھیرا ہوا تھا، وہاں پر سلطان پاشا کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ کیسے وہاں سے جا سکتی تھی؟ پھر رات 12 بجے کا وقت تھا۔ پورا محل اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان پاشا اس کے کمرے کی طرف بڑھا کہ اندر سے آنے والی رونے کی آوازیں سن کر اس نے گہری سانس لی۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، اس لڑکی کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب اس مشن کو ہر حال میں انجام تک پہنچانا تھا۔ اس نے اپنی آفیسر کو آخری کال میں لائی۔ وہ ان کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل وہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی گروہ کا حصہ تھا۔ وہ ایک سیکریٹ ایجنٹ تھا جو کہ سب سے بڑے مجرم یعنی روحان خانزادہ کا دوست بن کر کام کر رہا تھا۔ اس نے روحان خانزادہ کے سارے اڈوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ ابھی بھی لڑکیوں سے بھرے ہوئے 2 ٹرک اس کی ہی دسترس میں تھے جس کو روحان خانزادہ دبئی میں سمگل کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر اس بار وہ اس انسان کو اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ جہاں تک ام ہانی کا سوال تھا تو وہ اس کی منقوہ تھی۔ بچپن میں ام ہانی کا نکاح سلطان پاشا کے ساتھ ہی ہوا تھا، مگر چونکہ اسے اس بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، اسی وجہ سے سلطان پاشا نے بھی کبھی اس کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ اس پر ایک ایک لمحہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اکثر اس کے گھر میں بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ ام ہانی اکثر ہی اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ لائبریری میں بھی پی کیپ پہن کر اور اپنے چہرے پر ماسک لگا کر جاتا تھا تاکہ ام ہانی اس کو پہچان نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ روحان خانزادہ اس کی منقوہ میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ روحان خانزادہ کی فطرت سے واقف تھا جو کہ بدلہ لیے بغیر نہیں ٹلتا تھا۔ چونکہ ام ہانی نے اس انسان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا جو کہ اسے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا، اس لیے وہ اسے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کام سلطان پاشا کے حوالے کیا تھا کہ تم اس لڑکی کو اغوا کرو گے اور پھر اسے میرے گھر لاؤ گے تاکہ میں اس لڑکی کو اس کے کیے کا سبق سکھا سکوں۔ سلطان پاشا کیسے یہ کام کر سکتا تھا؟ کیسے وہ اپنی بیوی کو اور اپنی محبت کو اس شخص کے حوالے کر سکتا تھا؟ اس نے بہت ہی چالاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔
اس نے ام ہانی کو اپنی دسترس میں رکھ لیا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے اس دن وہاں سے جانے دیتا تو وہ روحان خانزادہ کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کا کام سب سے پہلے روحان خانزادہ کو جیل کے اندر کرنا تھا۔ ان کا مشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ پاکستان میں ظالم انسان کے جتنے بھی اڈے تھے اس پر چھاپے مارے جا چکے تھے، اور وہاں سے بھی کافی لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں۔ ان سب لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ روحان خانزادہ بھی پولیس کی تحویل میں چلا گیا تھا۔ ام ہانی اس دن لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے چہرے سے ماسک ہٹایا ہوا تھا۔ ام ہانی اس کو پہچان چکی تھی۔ وہ اکثر ہی ان کے گھر میں آتا تھا اور اس کے بابا کا پارٹنر بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے سلطان پاشا سے بہت سوالات کیے تھے، مگر سلطان نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب وہ حویلی واپس گئی تو سب کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ اس نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا تو اسے مل چکی تھی۔ اس نے توبہ کر لی تھی کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی۔ اس پر ایک اور نیا راز آشکار ہوا تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اب اس کے بابا بہت جلد اس کو رخصتی کروانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر حالات کوئی اور ہوتے تو شاید وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی، مگر پہلے ہی وہ ایک نادانی کر چکی تھی اور اب اس کے پاس انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے اس نے خاموشی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب وہ ہر وقت اپنے ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی ماں جب اس کی حالت دیکھتی تو خون کے آنسو روتی تھی۔ اس کے سسرال والے اسے ملنے کے لیے آئے تھے، مگر اس کا ہونے والا شوہر نہیں آیا تھا، اور اسے اپنے ہونے والے شوہر کی ذات میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ مگر یہ لاپرواہی بھی صرف شادی کے دن تک ہی قائم رہ سکی۔ جب شادی کی رات اس نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم یہاں پر بھی آ گئے؟ گھر جانے کے بعد اس نے اپنے بابا کو اس انسان کی ساری حقیقت بتائی تھی، مگر اس کے بابا نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان سے کافی حد تک ناراض بھی تھی۔ بے شک اس شخص نے اسے اس کے گھر سے واپس چھوڑا تھا، مگر جتنے عرصے وہ اس کے پاس رہی تھی وہ پیریڈ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ پیریڈ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی اور اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارتی، اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، میں تمہیں سب بتانے کے لیے تیار ہوں، سب سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بہتری کے لیے کیا۔ اور پھر ایک ایک کر کے سلطان پاشا نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کیسے اس نے اسے روحان خانزادہ کی چال کا حصہ بننے سے بچایا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے اس کے بابا کو بھی اطلاع دی تھی کہ وہ ان کے دسترس میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ جس کو وہ گنہگار سمجھ رہی تھی وہ اس کا محسن نکلا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا جس نے اسے گھٹیا زندگی کا حصہ بننے سے بچا لیا تھا۔ روحان خانزادہ کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ وہ تمام معصوم لڑکیاں جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھنس گئی تھیں، ان کو بھی ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ سلطان پاشا کو اس کی اس کارکردگی پر میڈل ملا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی کامیابی اور بہادری پر بہت زیادہ خوش تھی اور بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اس نے بھی اب باقی بے وقوفیاں چھوڑ دی تھیں، لیکن سلطان پاشا کو تنگ کرنا بالکل بھی نہیں بھولتی تھی۔ وہ اکثر ہی اسے غائب ہو جاتا تو وہ ناٹک کر کے اسے منا لیتی تھی۔ سائم نے اس سے معافی مانگی تھی، اس نے سائم کو معاف کر دیا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جو اس سے بھی زیادہ شرارتی تھے۔ اب وہ سارا وقت ان کے پیچھے ہی گھومتے تھے۔ اسے دیکھا کر اس کی ماں اس کا ماضی یاد دلا کر چراتی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔